पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात तारीखी मोड़ पर हैं। इनमें गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में खुसूसी ज़ोहराना देंगे। ज़ोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस और ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। पाक फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल के एजाज में ज़ोहराना कैबिनेट रूम में होगा। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस और ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी निजाद अमेरिकी सियासतदान साजिद तारड़ कहते हैं 10 मई के बाद अमेरिका को पता चल गया कि खित्ते में एक नया मजबूत लीडर सामने आया है जिसका नाम पाकिस्तान है। एक नया पाकिस्तान है और इस नए पाकिस्तान की बुनियादें रखने के लिए मैं समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक भरपूर किरदार है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो रहा है। माजी के अंदर देखा गया है अमेरिका ने अपने तमाम एग्स जो थे एक बास्केट में भारत की तरफ उनको डाल दिया था। अब इस वक्त उनको पता चल चुका है कि उस रीजन का एक नया लीडर उभर के ऊपर आया है और वो पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ एक नई पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। हर ओवरसीज पाकिस्तानी को एक प्राइड होने चाहिए। दिफाई तज्जियाकारों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को अहम करार दिया। अहम डेवलपमेंट है और बड़े अरसे बाद एक पाकिस्तान से फौजी सरबरा उनकी अमरीकी सदर से मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बड़ी वजाहत के साथ वो बयान कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने वो जो खोई हुई स्पेस थी वो वापस ले ली है। ख्याल में इंडिया में तो इस तरह सांप सो गया होगा। यकीन करें कि इनका जो चार का टोला है ये खतरनाक कसाईयों का, टेररिस्ट का, उनको ये समझ नहीं आ रही होगी कि अब इनके साथ क्या होगा। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी और पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। वाशिंगटन DC की सड़कों पर डिजिटल ट्रक के जरिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और खिदमात को उजागर किया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर और वाशिंगटन DC में वीडियो नुमाइश का इनेकाद किया। अमेरिकी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में ज़ोहराने की दावत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ अमेरिकी सदर से पहली मुलाकात आज होगी। मुलाकात खित्ते बशमूल आलमी सूरत हाल के तनाजुर में गैर मामूली पेशरफ्त हो सकती है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खावर, डेफिनेटली जनरल मुशर्रफ के बाद ये वो भी बहैसियत सदर ममलिकत ही मुलाकात थी, पहली बाकायदा बाज़ाब्ता मुलाकात है। मार्का हक बुनियानु मरसूस की कामयाबी और इस वक्त इसराइल ईरान तनाज़े के तनाजुर में कितनी अहम है? मौजूदा जो भी प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, ही इज कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। और आम हालात में भी अगर ऑडियंस अमेरिकन प्रेसिडेंट को किसी भी सरबराहे मुल्क को मिले, किसी मिलिट्री चीफ को मिले, तो ये कोई छोटा वाकया नहीं होता। और जो मौजूदा हालात आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, ईरान इसराइल का जो मामला चल रहा है, पाकिस्तान का मार्का हक जो हुआ, इंडिया के साथ हमारा फेस ऑफ, वो दुनिया के सामने है। और इस वक्त अगर देखा जाएगा तो इंटायर वर्ल्ड इज इन टर्मोइल। उस दौरान एक मुलाकात होनी और तफसील के साथ मुलाकात होना, ये एक नॉन मीडिया इवेंट होगा। उनके कैबिनेट के लोग भी सारे मिलेंगे, जिस तरह बताया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे और तमाम जो आला ओहदेदार हैं इस वक्त जो अमरीकी इंतजामिया है उनके वहाँ पे मौजूद होंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम जो मौजूदा जो दुनिया के मामला चल रहे हैं उसके तनाजुर में देखें, पाकिस्तान के हवाले से जाहिर है एक बहुत बड़ा एजाज है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को ये जाहिर है कि इज्जत दी जा रही है, उनको वहाँ पे बुलाया जा रहा है, उनके साथ जाहिर है बहुत सारे मामला अंडर डिस्कशन आएंगे। खित्ते के अंदर जो हालात वाक़यात डेवलप हो रहे हैं, पाकिस्तान का किरदार ओवरऑल मिडिल ईस्ट के अंदर, जाहिर है इसके साथ साथ हालिया दिनों में आपने देखा अमेरिकन जो बिजनेसमैन पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के अंदर वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें जो हैं मेरे ख्याल में उनके अंदर क्लैरिटी आएगी। पाकिस्तान का जो है एक बयानिया जो हमारा मुद्दा है मौजूदा हालात को सामने रखते हुए वो सामने रखा जाएगा। और खासुल खास आपने देखा कि जो एक जोन था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इंडिया को बहसियत उनको एक 5वीं दुनिया की बड़ी मैशियत के दुनिया का इस वक्त जाहिर है मौजूदा हालात में सबसे बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से बड़ी एक मार्केट इकोनॉमी है इंडिया की। और इंडिया का ये ख्याल था कि हम कुछ भी करें पाकिस्तान के साथ तो हमारे सामने अमेरिका या कोई भी दूसरा दुनिया का मुल्क
ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. لیکن جب حالات و واقعات ہوئے, بنیانوں منحوس ہو, مارکہ حق ہو, تو پھر پاکستان کی نہ صرف دنیا نے بات سنی, پاکستان کی بات کی تائید کی. ہمارے جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے ہم نے دنیا کے سامنے رکھے, تو دنیا نے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو, ہمارے اسٹینڈ پوائنٹ کو سراہا اس سارے معاملے میں. ظاہر ہے پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے, ہم ایک اسٹیبلشڈ نیوکلیر طاقت ہیں, ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے ہمارا کانڈکٹ رہا ہے ہماری ملٹری قیادت کا, ہماری سویلین قیادت کا یقینی طور پر اعتراف بھی ہے. بہت بہت شکریہ خاور محمد, تھینک یو. صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں, امن کے لیے پیشکش کر چکے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش قبول کرتے ہیں یا نہیں, انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ہے. ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا مشرق وسطیٰ کے شراکت دار ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں. President Trump has once again recently offered to mediate on Kashmir, but the Modi government says that they don't need Trump's help. Does President Trump needs Modi permission to bring peace in South Asia by resolving the Kashmir issue? Every country is a right to define its own future. He offers his help, and it's up to whoever he's offering it to whether or not they'll accept it. I would not speak to the nature of another country's decision making. That's up to them. But I think the President is willing to help. بھارت کی ہر دھرمی برقرار. پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے پھر امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے انکار کر دیا. بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی جو 35 منٹ جاری رہی. مودی نے ٹرمپ سے کہا کہ بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا. اس وقت کسی قسم کے مذاکرات یا ثالثی کی کوشش کی گنجائش نہیں. بھارت نے ماضی میں نہ ثالثی کو قبول کیا ہے اور نہ کبھی کرے گا. جنگ بند کرنے کی بات چیت بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی. وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت پر کوئی بیان نہیں دیا ہے. اسرائیل نے برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی. ایران اسرائیل جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال تشویشناک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب, کہا کہ صورتحال پر ایران اور ترکی کے صدور سے بات چیت ہوئی. ایرانی صدر سے گفتگو میں پاکستان کی جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. اسرائیل نے ہمارے ہمسایہ ملک برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے. یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ یہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے. عالمی جو ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. میری اس حوالے سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب سے اور اسی دن میری ترکی کے صدر سے ان سے بھی بات ہوئی. میں نے ایران کے صدر کے ساتھ پاکستان کے عوام کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. غزہ میں جو اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہے. اس کے لیے بھی عالمی ضمیر کو اب کب جاگے گا. پاکستان اور تمام مسلم ممالک ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا. کہا ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. The categoric rejection and condemnation of Israel's recent attacks on Islamic Republic of Iran, the imperative need to halt Israeli hostilities against Iran, which come during a time of increasing tension in the Middle East, and to work towards de-escalation to achieve a comprehensive ceasefire and restoration of calm, that diplomacy, dialogue, and adherence to the principles of good neighborliness in accordance with international law and the UN Charter remain the only viable path to resolving crises in the region, and that military means cannot bring about a lasting resolution to the ongoing crisis. پاسداران انقلاب نے 127 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد کر کے تہران کو بڑی تباہی سے بچا لیا. پریس ٹی وی سے ویڈیو جاری ہوئی. ایک شہری کی خفیہ اطلاع پر دھماکہ خیز مواد ضلع نواب سے برآمد کیا گیا. ان میں سلفر، پوٹیشیم نائٹریٹ، فاسفورس اور 3 لیٹر دھماکہ خیز مائع بھی شامل ہے. ایک ملزم بھی گرفتار کیا گیا جسے غیر مقامی بتایا گیا ہے.
پاسداران انقلاب نے ایک دن پہلے بھی تہران کے جنوب میں شہر رے سے ایک ڈرون فیکٹری پکڑی تھی جہاں سے 200 کلو گرام بارود برآمد ہوا تھا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ ہماری قوم اپنے شہداء کے خون کو ضائع نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں پر خاموش رہے گی۔ صہیونی حکومت نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور اسے اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہماری مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور انہیں حکومت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ایرانی قوم مسلط کردہ جنگ کے خلاف کسی طرح ڈٹی ہوئی ہے جس طرح مسلط شدہ امن کے خلاف ڈٹی رہے گی، اور یہ قوم کسی کے مسلط ہونے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایرانی قوم کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بلا شبہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے گی۔ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے فیلڈ مارشل کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے حربے استعمال کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فیلڈ مارشل سے صدر ٹرمپ کی خصوصی ملاقات کا مطلب سفارتی معاملات کور کرنے والوں سے پوچھیں۔ لوگوں کے لیے آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے اس دورے کو ناکام کرنے کے لیے، جن کا لیڈر وزیر اعظم ہاؤس سے روتا روتا جیل تک پہنچ گیا۔ فیلڈ مارشل صاحب کو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایکسکلوسیو میٹنگ پلس ان کو لنچ جو ہے ہوسٹ کیا جانا، جو ڈپلومیٹک چیزیں کور کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کی حکمت عملی کے ساتھ پاک فوج نے انڈیا کو ایک ایسا جواب دیا جو دنیا کے لیے اب اس وقت ایک کیس سٹڈی ہے۔ پاکستان رافیل گرائے تو رافیل کے شیئر دیجئے، دنیا کی مارکیٹس اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ جو آنر ہے یہ فیلڈ مارشل صاحب کا صرف نہیں ہے، یہ پاکستان کا آنر ہے، یہ پاکستان کی قوم کا آنر ہے۔ ٹرمپ جو مودی کے بہت کلوز تھے، وہ آج اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم اور ان کی حکومت نے ایک مضبوط قوم کے طور پر دنیا کو دکھایا۔ آج دنیا مجبور ہے کہ اس کو پاکستان سے بات کرنی ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں ٹرمپ سے فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بارے میں 2.5 ماہ پہلے بتا دیا تھا۔ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کا کسی قسم کا ذکر نہیں آئے گا۔ سپہ سالار پاکستان کے لیے خوشخبری بھی لے کر آ رہے ہیں۔ مارشل کی اس ملاقات کے بارے میں آپ لوگوں سب کو 2.5 مہینے پہلے بتا، اور یہ ایک جنگ جیتے ہوئے سپہ سالار کامیابی سے بھرپور ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا فخر ہے، اور یہ محدود سے ملاقاتوں کو کرے گا۔ یہ میرے خیال سے if I'm not wrong یہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے پہلے چیف ہیں جو پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں امریکہ کے، اور اس میں کسی قسم کا خان صاحب سے ریلیٹڈ نہیں آئے گا۔ اور پاکستان کا جو سپہ سالار ہے اس سے ملاقاتیں نہیں کر رہا، پاکستان کے لیے اور اچھی خوشخبریاں بھی لے کے آ رہے ہیں، جو میں نے آپ کو کئی مہینوں پہلے بتایا تھا کہ جو 40 سال میں نہیں ہوا اگلے 40 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے، تو میں انتظار کروں گا کہ اس کی اناؤنسمنٹ آئی ایس پی آر کرے یا گورنمنٹ کرے۔ یا انہوں نے اس احتجاج کو ڈس آن کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اب ایم کیو ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے؟ میں نے تو پی ٹی آئی پاکستان کہہ دیا تھا جیسے ایم کیو ایم پاکستان، تو میں تو اپنی بات پہ کھڑا ہوں، ویسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن کسی نے اگر اچھا اقدام کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا ہے، ڈسٹنٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے گھٹیا پروٹیسٹ پہ۔ 8 آدمی اگر بدنامی کرتے ہیں تو پاکستان کی بدنامی، کتنا وہ پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے کنڈیم کیا ہے، اور جو پینڈ بھی کیا ہے وہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، اور رسپانڈکٹیو پالیٹکس ہونی چاہیے پاکستان۔ ججز کا فرض ہے کہ اپنی صفوں میں طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کی نشاندہی کریں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے سروس کیس میں عدلیہ سے متعلق فیصلے میں کہا ججز اخلاقی وضاحت اور ادارہ جاتی جرت کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ اندر سے تنقید آئین کی وفاداری کی جڑ ہے، ایسے لوگوں کو للکارنا عدالتی ادارے کی خدمت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ ججز کو اندرونی اور بیرونی تمام تجاوزات کا مقابلہ کرنا ہے، عدلیہ اور قانون کی حکمرانی پامال کرنے کے خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ ججز کو چھوٹے اور قلیل مدتی فوائد کے لالچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جج کا اصل اجر ادارے کے وقار اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے میں ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اصول کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ عدالتوں کو آئینی اخلاقیات کا مینارہ اور جمہوری سالمیت کا محافظ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ تنازعات کے حل کا فورم نہیں، قوم کا آئینی ضمیر بھی ہے۔ لاہور میں پیپسی نے ویمن کرکٹرز کے کسٹمائزڈ یونیفارم اور کرکٹ کٹ پروگرام کا آغاز کر دیا۔ اب ہے تمہاری باری کے عنوان سے شروع کیے گئے پروگرام میں ایم بی اسپورٹس اور پی سی بی ویمن ونگ کا تعاون شامل ہے۔ شہزاد ملک کی رپورٹ۔ لاہور کرکٹ گراؤنڈ میں پیپسی کے نئے بورڈ اب ہے تمہاری باری کا افتتاح
COO سمیر سید نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں پاکستان ویمن ونگ کی سربراہ رافعہ حیدر، سابق چیئرمین رمیز راجہ، برانڈ ایمبیسڈر پیپسی فاسٹ بالر نسیم شاہ، کوچ عاقب جاوید، MB اسپورٹس کے مالک عمر ملک کے ساتھ مل کر کیا۔ ایونٹ کی چیف آرگنائزر اور پیپسی مارکیٹنگ کی ہیڈ حکیمہ مرزا کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد کرکٹ کو صحیح مقام دلانا ہے۔ پروفیشنلی ڈیزائنڈ ہیلمیٹس، گلوز، پیڈز ان کے سائزز کے حساب سے بنوائے ہیں تاکہ جو لڑکیاں آگے کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ اویلیبل ہو۔ کرکٹر منیبہ علی اور عالیہ ریاض نے کہا کہ ایونٹ پاکستان میں ویمن کرکٹ کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پیپسی کی طرف سے کہ وہ گرلز کو ایکوپمنٹس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے پیپسی نے کیمپین کی ہے کہ اور بھی جو برانڈز ہیں وہ آئے اور انیشیٹ کرے وومنس کرکٹ کو۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اشتراک سے ایک بے مثال عملی اقدام سے کرکٹ کی شائقین خواتین کے لیے کرکٹ تک رسائی آسان ہوگی۔ کیمرامین تنویر ہاشمی کے ساتھ شہزاد ملک، ایئر نیوز، لاہور۔ عطا آباد جھیل میں سیوریج کا پانی شامل کرنے پر ہنزا میں واقع ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ ایک غیر ملکی سیاح نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ہوٹل کے سیوریج کا پانی عطا آباد جھیل میں شامل کرتے دکھایا گیا تھا، جس پر گلگت بلتستان ماحولیاتی تحفظ ایجنسی اور ضلعی انتظامیہ نے ہوٹل کا ایک حصہ سیل کر دیا۔ ہوٹل پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جبکہ تمام ہوٹلز کی NOCs پر نظر ثانی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ غیر ملکی سیاح کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیوریج کا پانی شامل ہونے سے عطا آباد جھیل کے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ غیر ملکی سیاح نے عطا آباد جھیل کے معاملے پر ایکشن لینے پر شکریہ ادا کیا۔ Very important breaking news. The hotel I called out yesterday in Pakistan has been found to have been dumping sewage into the lake. This started from my post and it has now reached a national level. Thank you to everybody from Pakistan that has reposted, interacted, messaged, and within 24 hours there has been swift action and this has now happened. They have been fined and parts of the hotel have been sealed off. So I haven't changed my opinion on Pakistan. I still think it's a wonderful country. I've had lots of great experiences, but thank you to everybody that did raise their voice. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔